वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मगफिरातुहु। सबको मेरा दोबारा सलाम। अल्लाह पाक आप सब लोगों को सलामत रखे। और हम जिस सिलसिले में यहाँ बैठे हैं, आपको पता चल गया है कि हमारी एक बहुत ही प्यारी साथी, हमारी एक बहुत ही प्यारी बच्ची कशफ, उनकी शादी होने जा रही है। और हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस शादी में खैर, बरकत, आफियतें, रहमतें इंशाल्लाह शामिल करे। और जो हम आज यहाँ बैठ के बात करें, जो सीखें, वो सिर्फ हमारी इस बच्ची के लिए नहीं है, बल्कि सारी बच्चियाँ, पूरी कौम और पूरी उम्मत की बच्चियों के लिए है। क्योंकि ये वो वाहिद सुन्नत है शादी, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू है और ये क़यामत तक रहेगी, बल्कि क़यामत के बाद भी। जब हम जन्नतुल फ़िरदौस में जाएँगे ना, तो अल्लाह पाक हमारे अपने ही स्पाउस जो जोड़े हैं, हमारा जो ज़ौज है, उसको ही पहले से ज़्यादा अच्छा, खूबसूरत शहज़ादा बना के हमें दे देंगे। तो क्या ही अच्छा होगा कि ये रिश्ता हमारा वहाँ तक जुड़ा रहे, अब्दी ज़िंदगी तक, एवरलास्टिंग रिश्ता है ये। और अल्लाह करीम इसको एवरलास्टिंग ही इंशाअल्लाह बनाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये सुन्नत शुरू हुई है और क़यामत तक चलेगी। और बाद में जन्नती मियाँ-बीवी भी इंशाअल्लाह बनेंगे। और ये कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तवीलुल मुद्दत सरमायाकारी। कैसे? ये रिश्ता जो है ना, जो निकाह का रिश्ता है, इसमें से जो औलाद है, वो औलाद आगे हमारी नस्लें, वो हमारी इस ज़िंदगी में ही हमारे लिए सदका जारिया नहीं है, मरने के बाद भी वो हमारी कब्रों के लिए या तो ठंडक बनेंगी और या खुदा न खास्ता गर्मी बनेंगी। उनके अमाल ख़त्म नहीं होंगे। गोया निकाह के नतीजे में जो नस्ल चलेगी, वो इतना तवीलुल मुद्दत रिश्ता है कि वो क़यामत तक हमारी कब्रों के लिए आसूदगी का बाइस भी होगा। और खुदा न ख़ास्ता अगर उनके अमाल खैर के नहीं हुए, तो फिर वो दूसरी शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। लिहाज़ा मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के लिए या लतीफ़ हो या वदूद हो की, अल्लाह पाक के 2 नाम हैं, इनकी तस्बीह ज़रूर किया करें। और अभी भी इस कपल के लिए आप ये तस्बीह, आप बैठे हुए आप ये ज़िक्र करें, या लतीफ़ हो या वदूद हो। और आप यूँ भी किया करें कि जैसे आप वेडिंग कार्ड अपने बच्चों के प्रिंट करवाती हैं, जब शादी होती है तो उसमें एक बुकमार्क कुरान में रखने के लिए भी प्रिंट करवाया करें। अभी जो आयत मेंशन की थी सूरत फुरकान की आयत नंबर 74, रब्बाना हब लना वाली, वो भी उसपे प्रिंट कराएँ, या लतीफ़ हो या वदूद हो प्रिंट कराएँ, ताकि वो जब आपका वेडिंग कार्ड किसी के हाथ में जाएगा ना, तो वो बुकमार्क भी उसके अंदर हो। और जब तक वो बुकमार्क उनके कुरान में रहेगा, उनकी तफ़सीर में रहेगा, सीरा की किसी बुक में रहेगा, वो खोलेंगे, वो ये दुआ उनकी आँखों से गुज़रेगी और आपके बच्चों के लिए वो बेहतरीन सदका जारिया बन जाएगा। तो इन 2 नामों में बेहतरीन रिश्तों के असूल के लिए, घरों में बेहतरीन मोहब्बत के लिए, तलाकों से बचने के लिए, डिप्रेशन, सेपरेशन से बचने के लिए बेहतरीन इलाज ये 2 इसमें आज़म हैं, या लतीफ़ हो या वदूद हो। तो आप ये उनके लिए पढ़ें। और जो शादी होने हमारे बच्चे जा रहे हैं, उनके लिए ये है कि ये एक यूँ समझिए कि एक प्लांटर में नए पौधे हैं, जो लगने जा रहे हैं। अब नया पौधा जब हम घर में लगाते हैं तो आपको अंदाज़ा है, उस पे वेदर असरअंदाज़ होता है, उस पे कभी उसको खाद सूट नहीं करती, कभी उसको पानी चाहिए, शेड चाहिए, धूप चाहिए, कितनी सारी रिक्वायरमेंट है एक पौधे की। तो लिहाज़ा जो बच्चियाँ हमारी ब्याह के जाती हैं, उन्हें इन सारी चीज़ों के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि शादी सिर्फ़ ये नए-नए सूट और बुटीक और मेकअप और वो ब्राइडल के लिए वो क्या मेकअप के लिए जहाँ जाती हैं, ब्यूटी पार्लर्स और क्या कुछ नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा सीरियस मैटर है। बाज़ औक़ात हमारे बच्चे जो हैं इसको सीरियसली इसलिए नहीं ले रहे होते, उनका ख़्याल है कि बस ठीक है, ये हल्ला-गुल्ला इतने सारे फंक्शन्स प्लान किए जा रहे हैं और बस ठीक है, हमें एक मीन्स के ज़िंदगी का साथी मिल रहा है, उसका बैंक अकाउंट के हम मालिक बन रहे हैं, उसकी यानी सारी जितनी लायबिलिटीज़ हैं हमारी साँझी हो जाएँगी, हमें एक लाइफ़ पार्टनर मिल रहा है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि इसको आपने इस तरह से लेना है कि जिस तरह से एक नए प्लांट को लगने के लिए ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है। कभी वो सूखता है, कभी हरा होता है, फिर कहीं जाके उसपे कोंपले फल-फूल लगते हैं। तो ये एक फैमिली में जो एक एडिशन होता है, जहाँ बच्चियाँ जा रही हैं, उन्हें भी उन्हें कबूलना चाहिए कि एक नया बच्चा इस घर में आ रहा है, वो एक नए माहौल में
पला बड़ा, उसने जिंदगी की 20, 22, 24, 25 बहारें देखी। अब वो वहां से मूव करके एक नए खानदान में आ रहा है, तो उन्हें वेलकमिंग होना चाहिए। क्योंकि मेरी मुखातिब इस वक्त बच्चियां हैं, क्योंकि हम कुड़ी वाले हैं, तो लिहाजा मैं ये कहूंगी कि हमारी बच्चियों को चाहिए कि वो नूर बन के उतरें, रोशनी बन के उतरें, मोहब्बत का मंबा बन के उतरें। उनके वजूद से एक खास नूर निकले और वो फैमिली में रोशनियां बखेरे, और जो भी उनकी प्राइवेसी है उसको किसी के साथ शेयर नहीं करें। अपनी प्राइवेसी को, अब बंदे की कुछ सीक्रेट्स होती हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, अल्लाह पाक ने इन्हें एक दूसरे का पराहन कहा है। लिहाजा अपनी बेडरूम टॉक, लड़ाइयाँ हों या मोहब्बतें हों, उनको शेयर करने से बिल्कुल परहेज करें, क्योंकि जितने आजकल जो मेरे पास इश्यूज आ रहे हैं मैरिटल लाइफ के, बच्चे जो डिस्प्यूट हैं, जो भी उनके झगड़े चल रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा इशू ये होता है कि बच्ची भी अपनी दोस्तों से हर बात शेयर कर रही होती है, और बात तो ऐसी है कि आप मुंह से निकालो और वो बिल्कुल एकदम से फैल जाती है। ये तो खुशबू की तरह है या बदबू की तरह है, फैल जाती है। लिहाजा जो भी आपकी प्राइवेट लाइफ है उसको अपने तक रखा जाए, उसे बिल्कुल शेयर ना करें। मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहें। अपनी छोटी छोटी बात कि मैं ये खा रही हूँ, मैं ये पी रही हूँ, मैं यहाँ उठ के गई हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, इससे नजरे बद, क्योंकि नजरे बद हासदीन से दुनिया भरी हुई है, ये भी है, और दानिस्ता कोई नहीं लगाता। ना दानिस्ता तौर पे जिनके पास वो नेमतें नहीं है, उनके दिल से कोई आह निकल जाती है। उन यानी जिनके बच्चों के अगर रिश्ते नहीं हो रहे, और एक बच्ची जो है वो सोशल मीडिया पे रंग बिरंगी तस्वीरें, कभी वो हनीमून के ट्रिप डाल रही है, और कभी वो मुख्तलिफ जगहों पे खाने खाने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, रिश्तेदारों के साथ गेट टुगेदर हो रही है, अपने लिबासों की नुमाइश हो रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उन फैमिलीज पे ऐसा इम्पैक्ट डालती हैं कि उनके दिल से सम टाइम ना चाहते हुए भी आह निकल जाती है। लिहाजा अपनी खुशियों को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल शेयर नहीं करें, बिल्कुल धीमी जिंदगी गुजारें, लो प्रोफाइल, और जहां जा रही हैं वहां पे फैमिली प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाए। जरूरी नहीं है कि जो हमारे घर का माहौल हो, जब हम अगले घर जाएं तो वहां भी वही माहौल हो। यानी दो डिफरेंट, एक सेटअप है जो साल साल से खानदान का चल रहा है। अब बच्चा जो नया जाता है उसके लिए बड़ा अजीब, बहुत छोटी छोटी बातें बड़ी अजीब लगेंगी, और बच्चियां हैरान हो जाती हैं कि ये क्या हो रहा है। स्पेशली जिन बच्चियों का ब्राटअप यहाँ पे हुआ है, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, स्ट्रेट हैं, सच्ची हैं, खरी हैं। जो चीज उन्होंने खानी है वो कह देंगे यस आई वांट दिस, जो नहीं खानी वो कहेंगे आई डोंट लाइक इट। तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना, क्योंकि बाज़ ये जो लैंग्वेज बैरियर है ना, ये भी हमारी बच्चियों के लिए बड़ा नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि वो जबान को सही समझती नहीं है, वो उर्दू को इतने फ्रीक्वेंट बोलती नहीं है, क्योंकि बाहर पूरा दिन वो स्कूल में, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में अपने दोस्तों के साथ, वो सारी जबान जो है वो विदेशी है, अंग्रेजी है। अब जब ये बच्चियां हमारी पाकिस्तान में, इंडिया में, बैक होम में जाती हैं, तो होता ये है कि वो उर्दू समझती तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब वो उसमें रिस्पॉन्स करती हैं तो वो लफ्ज से ही चुनाव नहीं कर पाती। उससे फिर क्या होता है, उससे अगले पे बुरा इंप्रेशन पड़ता है। उनका मतलब ये नहीं होता जो वो बात कर रही होती हैं, लेकिन अगला उसको रिसीव अपने लहजे में करता है कि उनके यहाँ ये लफ्ज उस तरह बोला जाता है। डिफरेंट स्लैंग्स को आप देख लें, सेम थिंग जब वो लोग बोलते हैं तो ये बच्चियां उसको दूसरी तरह से ले लेती हैं। तो इसको दोनों फैमिलीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो जबान का जो एक बैरियर है वो बीच में है। लिहाजा बच्चियों को भी चाहिए कि जो बात समझ ना आए उस पे क्वाइट रहें, और कोशिश करें कि ज्यादातर वक्त अपना जो मुंह है उसको जिप ही रखें, सुने ज्यादा, बोलें कम, गुड लिसनर बने। बोलने की जरूरत हो तो बड़े धीमे लहजे से फौरन अपनी राय का इजहार ना करें। आपके पास देने को बड़ी अच्छी एडवाइस है, लेकिन उस वक्त तक ना दें जब तक कोई आपसे एडवाइस ले ना। सम टाइम बहू का बीच में बोलना बड़ा अजीब सा लगता है कि फैमिली बात कर रही है और बंदा बीच में अपनी राय दे रहा है। बच्चियों को पता नहीं होता, वो अपने घर की आदी होती हैं, वो एकदम से बीच में जंप कर जाती हैं। डोंट जंप इनटू फैमिली मैटर अनलेस कि आप उसमें पूरी तरह ब्लेंड ना हो जाए। इसके लिए टाइम लगेगा, इसके लिए टाइम लगेगा। शादी आसान काम लगती है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बड़ी ज्यादा है। हमें तो लग रहा होता है ना कि बस शादी हो रही है, कपड़े मिल रहे हैं, एक शहजादा मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बड़ा सा खानदान भी साथ आ रहा है। लिहाजा
اپنے beloved کے چاہنے والوں کو چاہنا، یہ اصل میں زندگی ہے. کیونکہ وہاں ایک بوکے آلریڈی سسرال میں بنا ہوتا ہے، اس میں نندے، دیور، جیٹ، ساس، سسر، چچا، ماموں، آپ کی نیبرہڈ، وہ سارے وہاں موجود ہیں. ایک نیا بچہ جو جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سب سے خوبصورت اس بوکے کا پھول بن کے جائے، کہ سارے کہیں کہ کتنا اچھا بچہ آیا ہے، کسی ماں نے کتنی اچھی تربیت کی ہے، کیا باپ نے رزق حلال کھلایا ہے کہ یہ بچی آئی ہے اور ماشاءاللہ سے ایسے خاندان میں گھل مل گئی ہے. یہ علیحدہ سے 2.5 انچ کی اپنی مسجد نہیں بنانی ہوتی. کہ اکثر بہووں کو دیکھا ہے کہ وہ آرام سے کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی ہیں کہ یہ کیا جی، بس نئی بہو آئی ہے جی، وہ تو بس ناشتہ کرنے نکلے گی اور بس باقی وہ ہائپرنیٹ رہے گی، کمرے میں بند ہے. ایسا نہیں کرنا ہوتا، فیملی میں گھل مل کے رہنا ہوتا ہے. جیسے آپ بیٹھی ہوئی ہیں، گھر کا بڑا آیا ہے یا آپ کے ابو یا امی، کیونکہ یہ امی ابو تو آپ پیچھے چھوڑ جائیں گے، اب تو وہی آپ کے پیرنٹس ہیں جو آپ کے beloved کے پیرنٹس ہیں. انہوں نے اسے ظاہر ہے پالا پوسا، وہ ان کے جسم کا ٹکڑا ہے، اس نے ان کے ساتھ زندگی کی 20 25 30 بہاریں گزاری ہیں. آپ نے جا کے ان کو عزت دینی ہے، اور عزت دینے کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بڑے پہاڑ اٹھانے پڑیں گے. میں حیران ہوتی ہوں کہ بچیاں رسپیکٹ کیوں نہیں دے سکتی، وہ اس کو اپنی انا اور ایگو کا مسئلہ کیوں بنا لیتی ہیں. اتنا ہی ہے نا کہ کوئی دیکھے ہمارے نیبرہڈ میں بھی کوئی بزرگ کوئی بڑا ہو تو ہم اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو راستہ دیتے ہیں، اس کو کوئی ہیلپ چاہیے ہم اس کی ہیلپ کرتے ہیں. تو وہ تو یعنی دلہا کی اماں اور ابا ہیں، ان کو رسپیکٹ دینا تو کوئی مشکل نہیں ہے. اور رسپیکٹ کیا ہے؟ ان کے لیے وہ آئے ہیں کمرے میں، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ اپنی جگہ ان کو دے دیں، آپ بیٹھے ان کو تکیہ دے دیں. یہ جو عزتیں ہیں نا، ہماری بچیاں یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمیں وہاں عزت نہیں دی جاتی. عزت لینے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، عزت حاصل کرنی پڑتی ہے، خود نہیں مل جاتی. آپ عزتیں دیں تو آپ کو عزتیں ملیں گی. عزتیں اپنا ہی کھانا ہے جو دوسرے کی پلیٹ میں رکھ کے کھایا جاتا ہے. جب آپ کہیں نور بن کے اتریں گی نا تو کیا ہوگا کہ بھئی کتنے اچھے پیرنٹس کی بچی ہے، کتنے اچھے استادوں سے اس کی کوئی نسبت ہے، کتنی اچھی دوستوں کی وہ دوست ہے، کیسے اب اچھا ماحول ہے جہاں سے وہ پل کے آئی ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہاں باہر دیاں کڑیاں تے آئی خراب نے. حالانکہ یہاں کے بچے بہت پیور بچے ہیں. پچھلے 10 12 سال سے میرا یوتھ کے ساتھ ساتھ ہے اور میں حیران ہوتی ہوں، اتنے کھرے، اتنے سچے، اتنے سچے بچے. جو بات سچ ہے وہ بتا دینی ہے، کوئی ڈنڈی نہیں مارنی، کوئی ہینکی بینکی نہیں کرنی، کوئی ان میں بل فریب کچھ نہیں ہے. لیکن کیا ہے، ان کو کسٹمر سروس نہیں آتی، ان کو لپ سروس نہیں آتی. کہ ہوتا ہے نا کہ امی جی آپ کو چائے پینی ہے، انہیں ہوتا ہے ہم نوزی نہیں ہوں گے، ہر ایک کا پرسنل میٹر ہے. وہ اس وجہ سے تھوڑے نا لیے دیے رہتے ہیں. تو اگلا یہ میسج لیتا ہے کہ شاید یہ پراؤڈ ہے، اسے بڑا نخرہ ہے، اسے بڑا مان ہے، یہ کنیڈین ہے، یہ امریکن ہے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. اب بچیوں کو صرف پیرنٹس کو یہ سکھانا ہے کہ وہ اپنے انلاز میں جا کے انہوں نے فیملی بانڈنگ کیسے بنانی ہے، ان کے ساتھ بلینڈ کیسے ہو جانا ہے، مل جل کے کیسے رہنا ہے. اتنا ہی ہے نا کہ شیئرنگ کیئرنگ. آپ خود اپنے چائے کا کپ بنا رہی تو آپ نے پوچھ لینا ہے کہ امی جی آپ نے چائے پینی ہے. اچھا وہ امی جی یقیناً کہیں گی کہ بھئی آج میرا سر دکھ رہا ہے، تو آپ کہیں گے اوکے آپ اپنا چائے کا کپ بنا کے چل پڑے. ایسے نہیں ہے، آپ نے کہنا ہے کہ میں اپنے ٹیبلٹ لیے، کیوں درد ہو رہا ہے، میں سر میں تیل لگا دیتی ہوں. آپ ریسٹ بھی تو نہیں نہ کرتی، پورا دن چلتی رہتی ہیں، بس آج آپ لیٹ جائیں، مجھے بتائیں آپ کو کیا کھانا ہے. یہ تو اتنی محبت کا بول ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اماں جی کا سر درد دور، اماں جی کے چہرے پہ مسکراہٹ. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. آپ ان کا قرب لیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے بات کریں. اور یہی اسم اعظم ہے کہ جو آپ کے ہسبینڈ کو چاہتا ہے آپ اس کو چاہیں. دیٹس اٹ. وہ کہتے ہیں نا ایک وہ شخص کے جس کی نسبت سے ایسے ویسے بھی کئی لوگ ہیں کتنے پیارے، کیونکہ وہ سب اس کو چاہتے ہیں نا جس کو آپ چاہتے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صرف میرا ہے. آپ اس پہ ڈکٹیٹر بن کے نہیں بیٹھ سکتی. آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے. اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائیوں سے اس کو دور نہیں کرنا. اور آپ جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو لڑکے کے رشتہ دار ہیں، جو دلہا کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کلوز ہونا ہے، کیونکہ اس نے ان کا نور لیا ہوا ہے. جو آپ کو نکاح میں ملی ہے نا استی، اس نے اپنے پیرنٹس، اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں کا نور 25 30 سال لیا ہے.
اب آپ اگر ان کے قریب ہوں گی تو وہ نور آپ میں سبمٹ کرے گا، پھر آپ کا اور آپ کے شوہر کا نور سیم ہو جائے گا، آپ کا جو باڈی کوڈ ہے وہ میچ کرنے لگے گا، یہاں پھر محبتیں جو ہیں وہ پروان چڑھتی ہیں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے یوں ہوا ہے کہ بچیوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو نکاح ہوا ہے یہ اکیلا کلا کارا ہو اور بس میں اس کو لے اڑوں، اور اس میں نقصان ہی نقصان ہے، وہ نور ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، وہ تاثیر ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے، وہ آدھا شوہر ملتا ہے کیونکہ وہ پورا اپنے خاندان، اپنے بہن بھائیوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، اور ادھورا شخص کبھی کامیاب زندگی نہیں گزارتا۔ اس لیے میں آپ سب بچیوں سے جو اس وقت میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ شوہر کے ساتھ پوری فیملی کو قبول لیں، پھر آپ دیکھیں کہ زندگی کتنی کامیاب ہوگی۔ وہ فیملی نہیں ہے ایکچولی، وہ دعاؤں کی بےلوث فیکٹریاں ہیں جن کا سانس سانس آپ کو دعائیں دیتا ہے۔ انہیں آپ سے کوئی ڈالر نہیں چاہیے، انہیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، انہیں صرف میٹھے بول، مسکراہٹ، بیچ میں جڑ کے بیٹھنا، محبتیں دینا، محبتیں بانٹنا، اور یہ چیز آپ کے شوہر کو راجا بنا دے گی، اس کی ٹور بن جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ آپ اکیلے میں جو آپ کو کانفلکٹس ہیں آپ ڈسکس کر لیں، لیکن ڈسکشن میں ایک بات میری ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی یہ بچیاں جو میرے پاس ایشوز لے کے آتی ہیں نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی ہفتے میں میاں کو بتانا شروع کر دینا کہ تمہاری بہن نے میرے ساتھ ایسا کیا، اماں نے یوں کہا، ابا دیکھیں جس کی آپ شکایت کر رہے ہو بچے، یہ وہ تو ان کا شہزادہ ہے، آپ اس کے سامنے اس کے پیاروں کی شکایت کر رہے ہو، تو اس کے ذہن میں یہ آئے گا، پہلے دن سے یہ لائن ڈرا ہو جائے گی، اور وہ آپ کو اپوزیشن کے خانے میں ڈال لے گا کہ آپ تو انہیں پسند ہی نہیں کرتی۔ لہٰذا چھوٹی موٹی سی مس ہینڈلنگ ہو جاتے ہیں کیس، تھوڑا بہت مسکنسیپشنز ہو جاتی ہیں، ان کو اپنے تک رکھنا ہے۔ ہاں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے شیئر کریں، وہ کیسا بے نیاز رب ہے جس کے سامنے آپ ہاتھ اٹھائیں کہ میرے مالک مجھے تو کوئی عقل سمجھ نہیں ہے، میرا یہ رشتہ یہاں قائم ہوا ہے اور یہ سنت ہے، اور آپ جو ہے سنتیں پوری کرنے پہ اجر عطا فرماتے، پہلے تو مجھے اس پہ اجر عطا فرمائیں کہ میں نے نکاح کی سنت اپنے ماں باپ کی رضاؤں سے اپنائی ہے، آپ اس میں نور ڈال دیں اس رشتے میں، اور مجھے جو یہ تھوڑی سی پریشانی آ گئی ہے پلیز آپ میری رہنمائی کر دیں۔ اللہ سے بڑا کوئی ایڈوائزر نہیں ہے، ٹرسٹ میں کوئی آپ کی دعا سننے والا نہیں ہے، ایسا رب کہ جس کے پاس خزانے ہی خزانے ہیں، آپ اس سے مانگیں تو وہ آپ کو بھر دے۔ اور ہماری بچیاں بالکل بھی بیوقوف نہیں بنیں گی کہ وہ اپنے شوہر کو غلام بنا کے رکھیں۔ سہیلیاں مشورے دیتی ہیں نا، دبا کے رکھنا، نیچے لگا کے رکھنا، ٹھیک ہے اپنا آپ بتانا، یہ سب غلط مشورے ہیں۔ شوہر کو ہمیشہ راجا بنائے اور اس کی رانی بنے، اگر غلام بنائیں گی تو غلام کی بیوی بنیں گی، کیا فائدہ؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ نہیں نا کرتا۔ راجا بنائے اور ملکہ بن کے جیئیں، عزتوں کے ساتھ جیئیں، اور اتنے حقوق ہیں شوہر کے، یہ جو اب مساوات کا ایک ڈرامہ چلا ہے نا کہ میاں اور بیوی دونوں برابر ہیں، اس کے بھی ہاتھ ہے، میرا بھی ہاتھ ہے، اس کے بھی پاؤں ہیں، میرے بھی پاؤں ہیں، وہ بھی جاب کر کے آئے، میں بھی آئی ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے دونوں کو فزیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے، دونوں کو ڈفرینٹ صلاحیتیں دی ہیں، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پرو ہیں، اور یہ دونوں ہی پرو مل کے ایک نسل کی تربیت کریں گے۔ لیکن شوہر کے حقوق زیادہ ہیں، اللہ کریم نے اسے ایک درجہ عورت پہ فالتو دیا ہے، کیونکہ گھر کا بھی نظام چلانے کے لیے مانیٹر ہوتا ہے، کلاس کو چلانے کے لیے مانیٹر ہوتا ہے، آفس کو چلانے کے لیے بھی مینیجر ہوتا ہے، اسکول کو چلانے کے لیے بھی پرنسپل ہوتی ہے۔ اگر ہم سفر بھی کرتے ہیں پوری ٹیم، کئی 2-3 فیملیز مل کے جاتی ہیں، تو ایک جو ہے آرگنائزر ہوتا ہے، وہی ڈیسیژن لیتا ہے، ایک فائنانس کا بندہ ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جب نظام آئلی سسٹم کو، فیملی سسٹم کو چلانا ہے تو وہاں بھی ایک مانیٹر ہے، اور شوہر کو اللہ پاک نے مانیٹر بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے ایک دفعہ سوال کیا کہ ایران عراق اس وقت سپر پاور تھے نا، تو وہاں کیسر و کسرا کو سجدہ کیا جاتا تھا، تو کیا ہم بھی آپ کے سامنے تعظیم کا ایسا ہی اظہار کریں؟ تو پتہ ہے آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا اگر اللہ پاک
اپنے علاوہ کسی کو سجدہ جائز قرار دیتے مفہوم ہے تو وہ شوہر کے لیے بیوی کا تھا کہ بیوی شوہر کو سجدہ کرتی، یعنی اتنا رتبہ اللہ پاک نے شوہر کو دیا ہے۔ ہم کون ہوتی ہیں اس کی ڈویژن کرنے والی؟ ہم کون ہوتی ہیں عہدے تقسیم کرنے والی؟ یہ تقسیم میرے رب نے کی ہوئی ہے اور اسے ماننا ہے، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ ایز اے مومن سبمیشن ہے، سبمٹ یور سیلف۔ نکاح اسی بات کی دلیل ہے کہ دو پارٹنر مل کے ایک کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں اور اللہ پاک نے، مذہب نے، معاشرت نے، قانون نے انہیں اجازت دی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ایک سیٹ اپ کریں، اور پھر اللہ پاک نے اس انسٹیٹیوشن سے، وہ ایک میاں بیوی ایک کپل نہیں ہے، وہ ایک ادارہ ہیں، اور ان کے اندر سے اللہ پاک نے اس امت کو چلانا ہے، اور اس امت پہ جس پہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر فرمائیں گے۔ کتنا بڑا یہ ڈیزگنیشن ہے۔ تو اس کے لیے اللہ سے دعا، جن بچوں کی شادیاں ہونے جا رہی ہیں، جن کی نہیں ہوئی، جن کی ماؤں کے ابھی بچے گود میں ہیں، جن کے ابھی نہیں ہوئے، وہ سب یہ دعا اللہ پاک سے ضرور کیا کریں کہ اللہ پاک ہماری نسلوں کو قیامت تک بے عیب زوج عطا فرمانا، متقین کے امام، جو ہماری آنکھوں کے آنسو نہ بنے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ روز اولاد کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے صدقہ ضرور کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، کوئی بلا متھے نہیں لگ جاتی رشتوں کے نام پہ۔ اور اللہ پاک نے مردوں کو ظاہر ہے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ کماتے ہیں، ان میں قوت فیصلہ ہے، اور عورتیں نازک آبگینے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپسی پہ خودی نے اونٹوں کو زیادہ زور سے ہانکا تو اونٹ تیز چلنے لگے، تو اوپر کجاوے تھے جس میں خواتین تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ آہستہ چلو، یہ نازک آبگینے ہیں۔ ہم تو نازک آبگینے ہیں، لاڈ اٹھوائیں، لیکن اتنے لاڈ نہ اٹھوائیں کہ پینسل ہیل سمیت شور اور سسرال والوں کے سر پہ ناچنے لگے، بلکہ بڑی عاجزی کے ساتھ لاڈ اٹھوانے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو آرگنائز رکھیں۔ یہ میسی کجلی دلہنیں جو ہوتی ہیں نا، کہ ادھر لاکٹ پھینکا، ادھر جوتا پھینکا، ادھر جرابیں پھینکی، شادی سے کسی فنکشن سے واپس آئیں تو یہ سامان کے ڈھیر۔ یہ لڑکے بڑے نفیس ہوتے ہیں، انہوں نے یہ گند گدوڑا نہیں دیکھا ہوتا اپنے کمروں میں، اور جو بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں نا، تو وہ بچے آ کے پتہ ہے کیا شکایت کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بڑی میلی کچیلی کجلی ہے نا، باتھ روم میں اس کے کپڑے فلور پہ پڑے ہوئے ہیں، پورا باتھ روم اس نے اپنے سامان سے بھرا ہوا ہے، کوئی آرگنائز نہیں ہے، کپڑے نیچے پھینک دیتی ہے، ڈھیر لگا دیتی ہے۔ تو پلیز پہلی تھنگ میں آپ سے جو ریکویسٹ کروں گی، آپ نے آرگنائز رہنا ہے۔ آرگنائز بچے کو سب پسند کرتے ہیں، اور جب آپ آرگنائز رہیں گی نا، ان کے گھر جا کے زیادہ تباہیاں نہیں پھیریں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آپ کی دعاؤں کا ایک مستقل سلسلہ شروع ہو جائے گا، ان کا دل راضی ہوگا نا، کیونکہ کوئی آپ کا ان سے خون کا رشتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ رشتہ ایسا پیارا بن جاتا ہے۔ سسرال کا جو رشتہ ہے، یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، اور یہ بونس دعائیں ملتی ہیں۔ آپ کے ماں باپ تو دعائیں مانگ ہی رہے ہیں دن رات، لیکن یہ بونس دعائیں، اور بونس ملنے پہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ جو چنگا ہوتا ہے نا، اس کی بڑی خوشی ہوتی ہے، ہم کہیں شاپنگ کرنے جائیں، گفٹ کارڈ مل جائے، ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا گفٹ کارڈ، ہم بھول جاتے ہیں ہم نے پیسہ کتنا خرچ کیا ہے، ہمیں یہ ہوتا ہے گفٹ کارڈ ملا ہے۔ مفت کی جو چیز ہوتی ہے، یہ مفت و مفت کی دعائیں ہیں، لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا ہے، فیملی کے ساتھ مکس ہو جانا ہے، بلینڈ ہو جانا ہے، اپنی بانڈنگ فیملی کے ساتھ بنانی ہے، پچھلی فیملی کو بھول جانا ہے، آگے دیکھنا ہے، پیچھے کی طرف نہیں، کہ اپنے گھر سے جگہ جگہ کمپیریزن نہیں کرنا۔ بچوں کی یہ بڑی عادت ہوتی ہے، میری امی ابو کے گھر تو ہم رات 12 بجے تک جاگتے تھے، یہ تو رات کو 9 بجے پینڈو سے سو جاتے ہیں۔ ہر گھر کا اپنا ایک سسٹم ہے۔ بچیوں کو یہ ہوتا ہے کہ بے جا شاپنگ کرنی ہے، اب شادی پہ اتنی ہی شاپنگ ہوئی ہے تو اب بس 1-2 سال ذرا کام والے کپڑوں پہ ہاتھ ہولا رکھنا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر شادی کے بعد بندے کا سائز بھی بدلتا ہے، وہ ضائع ہوتے ہیں کپڑے، دونوں فیملیز پہ پیسہ لگ رہا ہوتا ہے، جوڑے بن رہے ہیں، آرڈر کیے جا رہے ہیں، تو آن لائن آرڈر ہو رہے ہیں، لیکن اب بس شاپنگ کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ یا جو بچیاں یہاں سے بیک ہوم بہا کے جاتی ہیں، ان کے لیے چیزوں کی وقت یہ ہوتی ہے کہ بھائی کیا ہے، کسی نے 1000-2000 کی چیز ہے، وہ ہوتا ہے $10 ہے نا، تو پھر آپ نے کرنسی کنورژن نہیں کرنا کبھی بھی، چیزوں کو اس کی قیمت سے نہیں، ان کے جذبوں سے ویلیو کرنا ہے، محبت کو اہمیت دینی ہے، عزتوں کو اہمیت دینی ہے، اور
اگر کبھی آپ کو کوئی بات بری بھی لگ جاتی ہے، کوئی تیز بات، کوئی ایسی بات کسی کے منہ سے نکل گئی تو کوئی بات نہیں، آپ یوں سمجھیں آپ نے سنا ہی نہیں ہے، بالکل منہ کان بند، نگاہیں جھکا کے، اور بڑی اچھی، یہ شروع کا تھوڑا سال ہے، آپ شروع کا 2 سال صرف ان کی مان کے چلیں، آپ یقین کریں آپ کو وہ مانیٹر بنا دیں گے، اور پھر آپ جو کہیں گی وہ آپ کے پیچھے سارے چلیں گے۔ یہی ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں 2-3 سال پہلے جھک کے نہیں چلتی، ان کو یہ ہوتا ہے کہ کیوں ہم کیوں کریں، ایسا نہیں ہے، آپ بالکل ان کو سنیں، ان کی اطاعت کریں، اس لیے کہ وہ بڑے ہیں، اور جو بھی بات آپ کی ہے اسے دل میں رکھنا ہے، کبھی اپنی پرائیویسی کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا۔ اور یہ جو شادی کا پہلا سال ہے نا، یہ ایم ایس سی ہے، ماسٹر آف سائنس، اس میں آپ نے جتنی مشقت اس کے لیے کرنی پڑتی ہے، بلکہ یہ پی ایچ ڈی ہے، اتنی ہی مشقت اپنی شادی کو بنیاد دیکھیں آپ، گھر بنتا اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بلڈر پہلے 6 مہینے صرف بیسمنٹ پہ محنت کرتا ہے، اس کی بنیادوں پہ محنت کرتا ہے، نیچے وہ گٹرز بنتے ہیں، شٹرنگ پڑتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا، پانی کا پورا انتظام، وہ سب نیچے ہوتا ہے۔ یہ جو شادی کا پہلا سال ہے، اس کی بنیاد پہ زیادہ ٹائم لگائیں، زیادہ محنت کریں، پھر اس کے اوپر خوبصورت بلڈنگ بنے گی جس سے کوئی تیز تند ہوا، طوفان کبھی گرا نہیں سکے گا، کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور شادی کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری بچیاں کہ صرف یہ جو گھر کے افراد ہیں یہ میرے رشتہ دار ہیں، ایسا نہیں ہوتا، وہ وہاں پہ تو آپ کے رشتہ دار ہیں ہی، لیکن جو آس پاس چچا مامی پھپھی وہ سب ان میں سے لوگ شروع میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں دلہن کیسی ہے، اور دلہن جو ہے وہ اس کا ایک ایک چیز کو آبزرو کیا جا رہا ہوتا ہے، ہر آنے والے سے آپ ہنس کے ملیں، انہیں تکیہ پیش کریں، بیٹھنے کا کہیں، چائے پانی پوچھیں۔ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بچیاں یہ سمجھتی ہیں کہ اماں جی خود ہی کر لیں گی، پہلے بھی تو ہوتا رہا تھا نا، اس گھر کا نظام چل ہی رہا تھا نا، نہیں، آپ اپنے آپ کو پیش کریں، رسپیکٹ آپ سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، اور وہ اتنی ہی جلدی حاصل آپ کو ہو جائے گی، اور آپ اتنی جلدی اس کو پریزنٹ کر سکیں گی جتنی جلدی آپ ان کے ساتھ جا کے مل جائیں گی۔ اور مین رشتوں کی جو برانچز ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اس میں آپ نے محنت کرنی ہے، اور اللہ کریم انشاءاللہ شادیوں کو کامیاب بنائیں گے۔ اور دلہن کے لیے یہ ہے کہ باوضو ویڈنگ ڈریس پہنیں، باوضو رہیں، اپنی نمازیں شادی کے دوران بھی قضا نہیں کریں، یا لطیف ہو یا ودود ہو کا ورد کرتی رہیں، اور جب دلہن جو ہے وہ دلہا کے گھر جائے تو وہی عمل ضرور کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے کیا تھا، کہ آپ نے ایک پیالے میں پانی منگوایا، اس پہ چاروں کل پڑے، اور اگر اس پہ سورت آل عمران کی آیت 36، یہ حسن حسین میں یہ روایت موجود ہے، وہ بھی پڑھ کے دم کر لی جائے، سورت آل عمران کی آیت 36، میں بچیوں سے کہوں گی کہ وہ اسکرین پہ شیئر بھی کر دیں، اور اس پانی کو جو دم کیا ہوگا جس میں چاروں کل پڑے ہوں گے، کسی بھی کپ پیالے میں وہ پانی لے لیں، اور جب دلہا اور دلہن رخصتی کے بعد گھر جائیں تو کوئی ان کا بڑا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دم کیا تھا کہ پانی کے اوپر چاروں کل پڑے، اور سورت آل عمران کی آیت 36 اس کو دم کر کے آپ دلہا اور دلہن کے پہلے ایک بچے کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے، تو آپ بھی سنت کو پورا کریں، پہلے دلہن کے سینے پہ اس کا چھینٹا دیں اس پانی کا، اور اس کی پشت پہ چھینٹا دیں، سینے پہ دیتے ہوئے چھینٹا، ہلکا سا چھینٹا، یہ دعا کریں کہ اللہ کریم ان کا دل محبت سے، نور سے، علم سے اور معرفت سے بالکل مزین رہے، اور ان کی پشت پہ چھینٹا دیتے وقت یہ دعا کریں کہ اللہ کریم ان کی پشت میں سے نیک صالح متقین کی امام نسلیں قیامت تک چلیں، اس عمل کو ضرور کریں، اللہ کریم اس کی خیریں، بہت ہی آزمودہ ہے، کیوں آزمودہ نہیں ہوگا، کہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی نسل میں سے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، اور وہ علم کے دروازے، وہ علم کے مینار، تو اللہ کریم انشاءاللہ ایسے ہی ان شادی کو کامیاب کریں گے۔ ہماری بہت 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 ساری دعا ہے، اللہ کریم اس جوڑے کو سدا آباد شاد رکھے، اور انشاءاللہ جہاں جہاں جس جس کو یہ دیکھیں انہیں بھی ایمان، کلمہ، علم، حلم، معرفت، رب شناسی انشاءاللہ مل جائے۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا ارحم الراحمین، یا دلیل المتحیرین، یا مفرح المعذونین، یا ذی القوت المتین، یا غیاث المستغیثین، اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تجھے پتہ ہے جمعے کا دن ہے اور ہم سب کشف کی شادی کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ کریم، اللہ کریم، ہم آپ سے بہت ساری دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس جوڑے کی شادی میں اللہ کریم بہت برکتیں ڈالیں، بہت سکھی رکھیں انہیں، بہت انہیں سکون دیں. اللہ کریم یہ ہماری بچی نور بن کے اس گھر میں انشاءاللہ داخل ہو، اور اللہ کریم بہترین اخلاص، بہترین اخلاق، بہترین عاجزی کے ساتھ اللہ کریم یہ اس فیملی میں بلینڈ ہو، اور اللہ کریم قیامت تک ان کی نسل متقین کی امامت لے کے اور تیرا کلمہ لے کے کائنات کے کونے کونے میں عاجزی، تاثیر، انکساری اور معرفت کے ساتھ پہنچے. اور آپ اس دعا کو ہمارے لیے، اس بچے کے لیے، امت کے جن و انس کے لیے، ہم سب کی قیامت تک کی نسل کے لیے قبول فرمائیں. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، جمعے کے دن دعاؤں کی قبولیت بھی ہے، اور اللہ کریم، اللہ کریم اس دن ہر عمل کا اجر کہیں گنا بڑھ جاتا ہے. اللہ کریم ہم تیری رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں، دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ سونے بولنے والوں کو، سننے والوں کو اللہ کریم کسی غلطی پہ پکڑیے گا مت، کسی بے ادبی پہ، حد ادب پہ ہماری پکڑ مت کیجیے گا. دانستہ اور نادانستہ خطاؤں پہ اللہ کریم ہم آپ سے توبہ مانگتے ہیں، معاف فرما دیں، کرم کر دیں. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہر بچے کے لیے بہترین بے عیب زوج مقدر فرمائیں. اور میرے کریم مالک غیر فطری، غیر کلمہ گو جوڑوں سے قیامت تک نسلوں کو، امت کو بچا کے رکھنا. اللہ کریم بے جوڑ شادیوں کے انجام اللہ کریم معاشرہ بہت بھگت رہا ہے. اللہ سونے نسلوں کو طلاقوں سے، علیحدگیوں سے، خودکشیوں سے بچا کے رکھیں، ڈپریشن سے بچا کے رکھیں. جن گھروں میں کوئی بھی جھگڑے ہیں اللہ کریم عافیت برکت کے ساتھ ان کے معاملے سلجھا دیں، انہیں اتفاق دیں، اور گھر جو ہیں محبتوں کے گہوارے بن جائیں. اللہ کریم ہر آنگن کو بہترین اولادیں، بہترین نسلیں، بہترین سکھ، بہترین عافیتیں، بہترین برکتوں سے مزین کر دیں. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، دیس پردیس میں اس وقت لوگ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، جس دل میں جو دعا ہے اسے عافیت اور برکت کے ساتھ قبول فرمائیں، اور اپنی قبولیت کی سنہری مہروں کے ساتھ ہر ایک کی دعا کو چہروں پہ ہتھیلیاں پلٹنے سے پہلے قبول فرما لیں. اللہ کریم آپ کے پاس خزانے ہیں، آپ کے پاس اتنے خزانے ہیں کہ پوری کائنات کے جن و انس بھی جمع ہو جائیں اور سب حسب خواہش مانگیں تو آپ سب کو ان کی حسب خواہش، حسب دعا عطا فرما دیں. تو آپ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی سوئی کے ناکے کو سمندر سے ڈبو کر نکالا جائے تو جتنا پانی اس میں سے کم ہوتا ہے. تو میرے اتنے بڑے خزانوں کے مالک شہنشاہ رب، ہم آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں. اللہ کریم جو جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کو دائمہ شفائیں عطا فرمائیں. اللہ کریم وہ جسم کی بیماریاں ہیں، وہ روح کے روگ ہیں، آپ انہیں دور فرما دیں. عافیت کے ساتھ ہر مریض کامل شفا پا جائے، عافیت برکت والی شفا پا جائے. اے میرے کریم مالک جتنے لوگوں کی روزی روٹی تنگ ہو گئی ہے اللہ کریم آپ کے پاس خزانے ہیں، ہر شخص کو بہترین طاہر طیب وافر بے شمار جسمانی روحانی رزق عطا فرمائیں. اللہ سونے رزق کی فراوانی اس لیے مانگتے ہیں کہ غربت بعض اوقات اس سے بکنے پہ مجبور ہو جاتی ہے. اللہ کریم غربت سے بچانا نسلوں کو، اور اس لیے تجھ سے رزق مانگتے ہیں کہ اللہ کریم ان کے شرم بھرم اور عزتیں قائم رہیں. اس لیے رزق مانگتے ہیں کہ تیری راہ میں خرچ کر کے تجھے منا سکیں. اس لیے رزق مانگتے ہیں کہ تیرے گھر کے پے در پے عمرے اور حج کر سکیں. اس لیے رزق مانگتے ہیں کہ تیری مخلوق کے لیے اپنی خدمات کو پیش کر سکیں. اے میرے کریم مالک شفائیں اس لیے مانگتے ہیں کہ تیرے لیے لمبے سجدے رکوع کر سکیں اور نہ تھکیں عبادتیں کرتے، روزے رکھتے. اللہ کریم شفائیں اس لیے مانگتے ہیں کہ تیری مخلوق کے کام آ سکیں. اے میرے کریم مالک کسی کو شفا کی کمی نہ دینا، اللہ کریم کسی کو محتاجی نہ دینا، اور مخلوق کی محتاجیوں سے
بچا کے رکھنا، جو عزات انہیں دی ہیں اللہ کریم قبر میں ہم پورے کے پورے عزا لے کے اتریں، اللہ کریم عزا کی سلامتی دینا، اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، بہت سی گودیں خالی ہیں، اللہ کریم جتنی وہ دیویران ہیں میرے مالک انہیں شاد آباد کر دے، نیک سوالے بہترین بیٹوں اور بیٹیوں سے، اللہ کریم نسلوں کو بیٹے بھی دینا اور بیٹیاں بھی دینا، اے میرے کریم مالک بیٹے اس لیے مانگتے ہیں جو ہمارے حج عمرے کے محرم بنے، اللہ کریم دین کے کام کے لیے ہمارے ساتھ ملکوں ملک پھریں اور تیرا نام کائنات کے کچے پکے گھر میں پہنچا دیں، اللہ کریم بیٹے اس لیے بھی مانگتے ہیں جو امامت کرائیں، مسجدوں کے امام بنیں، اذانیں دیں، جنازے لیڈ کریں، اللہ کریم اس لیے بھی مانگتے ہیں جو قبروں میں اتر کے ہمارے محرم ہمیں سپرد خاک کریں، اللہ کریم اس وقت بھی محرم چاہیے ہوتے ہیں، اللہ کریم کسی نسل کو محرم سے محروم نہ رکھنا، اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اے میرے کریم داتا، اپنی نعمتوں کو اپنی امت پہ نچھاور کریں، اور سب سے بڑی نعمت ایمان کی سلامتی ہے، اللہ کریم پوری امت کو کلمہ عطا فرمائیں، اپنا تعارف کرا دیں، اللہ کریم آپ کو جانتے نہیں ہیں، آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے آپ کی مانتے نہیں ہیں، اللہ کریم اور اس کام کے لیے ہمیں ہماری نسل کو اخلاص اور تاثیر کے ساتھ عاجزی کے ساتھ قبول فرما لیں کہ تیرا کلمہ لے کے گھر گھر جائیں، در در جائیں، اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، بہت سے لوگ اس وقت ذہنی امراض کا شکار ہیں، اللہ کریم نفسیاتی مسائل بہت بڑھ رہے ہیں، اللہ کریم نسل کو بچائیں، امت کو بچائیں، بہت سے لوگ اللہ کریم بغیر کسی گناہ کے قید میں ہیں، اے میرے کریم مالک دنیاوی جیلوں اور قیدوں سے بھی بے گناہوں کو رہائی دیں، اور نفس کی قید شیطان کی قید سے بھی نکالیں، اللہ کریم بڑے بول سے بچانا، اللہ کریم اچانک کے حادثوں سے بچانا، ہم دیس میں سے اچھی خبریں سنیں، ہمیں اپنے پیاروں کے لیے اچھی خبر بنا کے رکھنا، اللہ کریم ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے پیاروں، ہمارے رشتہ داروں، اللہ کریم ہمارے چاہنے والے، ہمارے دوستوں، ہمارے گروپس ہر ایک کی خیر کرنا، ہر ایک پہ اپنی رحمت نازل فرمانا، اللہ کریم اپنے علم میں سے علم عطا فرمانا، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمانا، خاتمہ بالخیر عطا فرمانا، اپنی معرفت عطا فرمانا، اللہ کریم دین کا نہ بھولنے والا علم عطا فرمانا، قرآن کا عشق عطا فرمانا، اللہ کریم لمبے سجدے اللہ کریم کرنے کی توفیق عطا فرمانا، ہماری نسلوں سے کلمہ اور سجدے نہ چھیننا، اپنا تعلق نہ چھیننا، اے میرے کریم مالک جتنے لوگ تیرے گھر جا رہے ہیں، جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کو مقبول تاثیر والے سفر عطا فرمائیں، انہیں بہترین دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ کریم ہم ہر عمرہ کرنے والے کی ہر دعا پہ آمین 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 کہتے ہیں، اللہ کریم ہمیں ان سب کی دعاؤں میں سے حصہ و تاثیر عطا فرمانا، اللہ کریم جتنے لوگ اس وقت کائنات میں کہیں شب جمعہ ہے تو کہیں جمعہ ہے، اللہ کریم جو جو دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کریم ہم ان سب کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، اللہ کریم ہمیں ہر ایک کی عافیت برکت والی دعا میں سے حصہ عطا فرمائیں، اے میرے سونے آقا اس وقت بے ہدایتیاں بہت پھیل گئی ہیں، اللہ کریم نسلوں کو علت ذلت قلت سے بچانا، اے میرے کریم مالک نشوں سے بچانا، برے دوستوں سے بچانا، اپنی رحمتوں کی چادر میں نسلوں اور امت کو رکھ لیں، امت پہ رحم فرما دیں، اللہ کریم چائنا کے اقلیت مسلمان بہت تکلیف میں ہیں، اللہ کریم کشمیریوں کے دکھ دیکھتے دیکھتے سال بیت گئے، اللہ کریم فلسطینیوں کے آنسو رکتے نہیں ہیں، ان کا خون بہہ جا رہا ہے، اللہ کریم افغانستان کی حکومت اتنی ناپائیدار ہے، اللہ کریم پاکستان کے حالات بگرگوں ہیں، میرے کریم مالک امت مسلمہ پہ، ترکی پہ، اللہ کریم لبنان پہ، بیروت پہ، میرے مالک روہنگیا پہ، سعودی عرب پہ، اللہ کریم رحم فرمائیں، کرم فرمائیں، معاف کر دیں امت کو، اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائیں، اللہ کریم ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں، اور بالخصوص اس کپل پہ، اس نئے کپل پہ اپنی خاص الخاص رحمتیں ڈے لیں، اللہ کریم انہیں بالکل راضی بے رضا رکھنا، اللہ کریم نے اپنی خاص حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کی کملی کی چھاؤں عطا فرمانا، ان سے راضی ہو جانا، اور یہ شادی سدا قیامت تک چلتی رہے، اور یہ نسل دین کے لیے قبول ہو جائے، بن مانگے سب کو عطا فرمائیں، نظر بد سے بچائیں، جادو سے بچائیں، حسد سے بچائیں،
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين ارحمنا يا رب كريم اللهم صل على سيدنا محمد استغفر الله العظيم جزاكم الله خيرا كثيرا كثيرا كثيرا